बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तेज टीवी द एंटरप्रेन्योर्स जर्नी और मैं हूं अनीसा सत्ती। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ बन्नों से एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सियासत, इंजीनियरिंग और कारोबारी दुनिया में अपनी पहचान बनाई और उन्होंने ये पहचान बहुत ही कम उम्री में बनाई। साबिक़ तहसील नाज़िम, इंजीनियर और एक कारोबारी शख्सियत। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मलिक एहसान ख़ान। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा आवाम को कि इतनी कम उम्री में बन्नों के एक नौजवान की हैसियत से आप जाने जाते थे, फिर आपने कामयाबी हासिल की, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसा रहा? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं इंजीनियरिंग में जब स्टूडेंट था और लास्ट टर्म के पेपर दे रहा था, तो हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियात के इलेक्शन अनाउंस हो गए थे। तो मैं आया अपनी वालिदा को कहा कि मैंने तो इलेक्शन लड़ना है, एज ए तहसील नाज़िम बनना है बन्नों से। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने तो अभी इंजीनियरिंग स्टार्ट की है और आपका तो एक इंजीनियरिंग वाला सिस्टम चल रहा है, आप जाएंगे कोई अपने लिए कंपनी बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी, या कोई जॉब मॉब करेंगे। तो मैंने भाई को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जॉब ही करनी है, इलेक्शन में नहीं आना। फिर मैंने अपनी वालिदा को कहा कि मैंने इलेक्शन ही करना है, जो भी हो मैंने इलेक्शन में आना है। मैं इससे पहले अपनी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ था, तो उधर से मुझे शौक़ चढ़ गया ये इलेक्शन और सियासत पॉलिटिक्स में आने का। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने मुझे कहा कि देखो, हो सकता है आप तहसील कौंसलर भी ना बने और आप तहसील नाज़िम की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर एक स्ट्रगल थी, मोटिवेशन थी, जो मैंने कहा इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो उसको अपने आप पर एतमाद हो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जी जी। ये बताइएगा कि ये अचानक से जस्ट यूनिवर्सिटी के एक इलेक्शन से आपको एक वे मिल गया कि आपने पॉलिटिक्स में जाना है, या आपको बाकी भी कोई वजह थी या कोई बैकग्राउंड ऐसा था कि आपको लगा कि आप ये कर सकते हैं? क्योंकि जब तक आपके पास बैकग्राउंड नहीं होता बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों की तरफ आना, इन चीज़ों में सर्वाइव कर जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपने बाज़िद होकर इलेक्शन लड़े और फिर आप ये बताइएगा कि उन इलेक्शंस का नतीजा क्या है, जैसे कि आपको कहा गया था कि आप नहीं जीत पाएंगे। सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब जो थे वो KPK से 4 बार सूबाई वज़ीर रह चुके हैं और उन्होंने आपका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल ही था? पॉलिटिकल था, लेकिन मैं उस बैकग्राउंड से थोड़ा साइड पे था और उन्होंने आज़ाद हैसियत से जीता है। लेकिन अप एंड डाउन्स आती है इंसान की ज़िंदगी में। कभी कभी आपका जो हल्के में इलाके में पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, कभी कभी लो होता है। उस टाइम हमारी पोजीशन थोड़ी लो थी। तो फिर जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा मैंने ही करना है। एक सियासी घर में पैदा हुआ था, लेकिन इन्होंने मुझे एजुकेशन पे डाल दिया था। फिर मैं जब एज ए तहसील कौंसलर बना तो मैंने 607 की लीड से एज ए मेरा अपना कौंसल जीता, जो अगर आप सूबाई इलेक्शन में खड़े हो जाएं और ये जीते तो ये 6000 की लीड बन जाती है। ठीक हो गया, क्योंकि 1300-1400 टोटल वोट होते हैं और उसमें से अगर आप 607 की लीड पे आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी कम उम्री में सिर्फ ये मोटिव उठाना और इस पर वर्क करना और फिर कामयाबी भी हासिल कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपके विज़न को एक रास्ता मिल जाए और आप मंजिल की तरफ गामज़न हो जाएं। सर मुझे ये बताइएगा कि आप कारोबारी शख्सियत की हैसियत से भी जाने जाते हैं, तो अपने कारोबार के बारे में बताइएगा आवाम को कि इतनी कम उम्री में सियासत को साथ चलाते हुए आपने कारोबार कैसे शुरू किया और फिर आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि सियासत के साथ साथ मुझे बिज़नेस भी करना है? देखिए, आप अगर सियासत करेंगे तो बिज़नेस के बगैर सियासत आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एक्सपेंस पूरे नहीं होते हैं। तो अपने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि आप उसके साथ बिज़नेस स्टार्ट करें। तो मेरी जुमेरा हाउसिंग सोसाइटी के नाम से बन्नू में सोसाइटी है। तो मेरी जुमेरा हाउसिंग सोसाइटी के नाम से बन्नू में आपकी सोसाइटी है? बन्नू में मेन DI खान रोड पर है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे दादा की ज़मीन पड़ी हुई थी, तो बहुत मुश्किल था उसको स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आपने कोई बिज़नेस ना किया और आप एक सोसाइटी पे आ जाए तो ये बहुत बड़ी बिज़नेस। तो मैंने
اللہ کا نام یاد کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور اپنی والدہ کو کہا کہ دعا کریں، انشاءاللہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اس کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے آئی؟ انویسٹمنٹ جو ہے میرے ایک دوست ہیں تو ان کو میں نے اپنے ساتھ پارٹنر کیا. میں نے کہا انویسٹمنٹ آپ کریں، زمین میری ہو جائے گی. تو ایک ایگریمنٹ کیا. تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو بہت زیادہ پرابلمز ہمیں فیس آئی. جو ہماری سائٹ زمینوں والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بیچ دیں، آپ یہاں پہ سائٹ اسٹارٹ نہ کریں، ہماری زمینیں خراب ہو جائے گی. ہم نے کہا دیکھو ہماری زمینیں اگر آپ نے بیچنی ہے آپ بھی ہمیں دے دیں کہ ہم آپ کے لیے بھی آپ کو بھی اپنے ساتھ روانہ کر لیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو ہم نے سائٹ اسٹارٹ کی. تو اس پہ جب ہم نے ٹریکٹر چلانا شروع کر دیا تو الحمدللہ ہمارے جو بائرز ہیں وہ آ گئے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارا ایک اعتماد تھا بنو میں. سب کو پتہ رہا کہ یہ صاف لوگ ہیں، دھوکے والے لوگ نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کا علاقے میں اعتماد ہو. انشاءاللہ کہ انویسٹمنٹ آپ کے فرینڈ نے کی. ہاں فرینڈ نے کی. اگر آپ کے علاقے میں آپ کا اعتماد نہیں ہوگا تو آپ پہ ٹرسٹ از مسٹ، سب سے ضروری چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ ہماری ٹرسٹ تھی تو لوگ آ گئے، دڑ آ گئے. تو جو انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ انہوں نے نہیں کی. پہلے سے ہمارے پاس پیسے آ گئے، لوگوں نے بکنگ سٹارٹ کر دی. تو پھر ہم نے انسٹالمنٹ پہ سٹارٹ کی. پھر اس کے بعد ابھی میں کیش پہ بیچ رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ بندے کو چاہیے کہ ہر ایک بندہ اپنا بزنس بڑھا لے. آپ نے یہ بزنس سیاست کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا. جی الحمدللہ. تو کتنا آسان تھا یا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے دونوں چیزوں کو مینیج کرنا، کیونکہ دونوں ٹوٹلی ایک دوسرے سے اپوزٹ چلتی ہیں. تو دونوں چیزوں کو آپ کیسے مینیج کرتے تھے، ٹائم کیسے مینیج کرتے تھے، اور دونوں چیزوں میں اگر آپ کو بیلنس کرنا آتا تھا تو کتنا آپ کو ڈیفیکلٹ ہوتا تھا کہ آپ اپنے بزنس کو ٹائم دیں. اور پھر سیاست میں آنے کے بعد عوام کا آپ پہ ایک اعتماد ہوتا ہے، اور اعتماد کے ساتھ ساتھ امیدیں بھی ہوتی ہیں. اور جتنی ہم نے ریسرچ کیا ہے بنوں میں مسائل بھی کافی زیادہ ہیں، اور اسپیشلی ینگ جنریشن کے لیے کافی زیادہ ہیں. اس طرف بھی آتے ہیں. پہلے یہ بتائیے گا کہ دونوں چیزوں کو مینیج کیسے کیا؟ دیکھیے جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دونوں چیزوں کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل. لیکن دیکھیے میں جب تحصیل ناظم بنا تو فرسٹ ٹائم میرا آفس کا ہوتا تھا. جو ہمارے لوگوں کے مسائل ہوتے تھے اور میرے آفس کے مسائل تھے وہ میں حل کرتا. اس کے بعد آفٹر 3 PM تو میں اپنے جو زمین ہے سوسائٹی ہے اس کو ٹائم دیتا. میں نے ادھر مینیجر رکھے، ان سے کام کروانا شروع کیا. اپنے ان کو کہا کہ ٹائم بائی ٹائم مجھے واٹس ایپ پہ آپ جو بھی کام کریں گے مجھے انفارم کریں گے، مجھے پکچر بھیجیں گے، ویڈیو بھیجیں گے. لیکن تھا تو ٹف. دیکھیے اسٹرگل کے ساتھ ملتا ہے. اگر آپ اسٹرگل کریں گے تو آپ آگے جائیں گے. اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ اس ٹائم میری ایج جب میں تحصیل ناظم بن رہا تو 23 ایئرز میری ایج تھی. اور میری ایج جو تھی وہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے پوری ہوئی تھی. اگر 1 مہینہ پہلے الیکشن ہوتا تو میں اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اور ڈگری آپ کی کمپلیٹ ہو چکی تھی؟ ڈگری میرے لاسٹ ٹرم کے پیپر رہتے تھے تو میں نے اس کے بعد دیا. ایک پیپر میرا رہ گیا تھا میکینک آف سالڈ کا، اس میں میں پیپر کے لیے میں گیا نہیں تھا. آپ کا انٹرسٹ ڈائیورٹ ہو گیا تھا. انٹرسٹ ڈائیورٹ سے آپ تو پھر آپ نے ڈگری اپنی کمپلیٹ کی. الحمدللہ. ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھا یا اسے بریک دے دیا؟ ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھا. میں نے اسٹرکچر میں ماسٹرز کیا. ادھر میں تحصیل ناظم تھا. اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے کو میں کلاسز لیتا تھا، اس کے لیے جاتا تھا. تو الحمدللہ ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے. ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ PhD کروں لیکن ٹائم نہیں ملتا. جی ضرور ینگ جنریشن کو اس طرف جانا چاہیے. تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی اگر سیاست میں پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اور ویل ایجوکیٹڈ آئیں گے تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. ہم جب ریسرچ کر رہے تھے آپ کے بنوں پہ تو کچھ مسائل سامنے آئے جو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ تھے، جن میں ڈرگز ایشوز اسپیشلی ینگ جنریشن میں، اور اس کے بعد ان امپلائمنٹ. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آنے کے بعد، پہلے تو آنے سے پہلے کیا ویژن تھا آپ کا؟ آپ کو یہ مسائل پتہ تھے، یا سیاست میں آنے کے بعد آپ پہ یہ انکشاف ہوا کہ بنوں میں اتنے زیادہ مسائل ہیں تو آپ نے کیا سٹیپس لیے، آگے آپ کے کیا ارادے ہیں اس کو لے کے؟ سیاست سے آنے سے پہلے تو مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا کہ بنوں کے مسائل کیا کیا ہیں. لیکن جب میں بیٹھا وہاں پہ تو میں نے دیکھا تو وہاں پہ بہت زیادہ ایشو ہماری بنوں میں نہیں، صرف ہماری ساری KP کی تقریباً 70% یوتھ جو ہے یہ ان امپلائمنٹ میں. تو اگر آپ دیکھیں صوبے میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے لاسٹ 12-13 ایئر سے. ہم اپوزیشن میں، میرا تعلق جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی گروپ سے. ٹھیک ہو گیا. جی.
تو اس کے لیے ہم نے جو بنو میں ہمارے بنو کے بہت رسپیکٹڈ مشر ہے، ایک سی ایم رہ چکے اکرم خان درانی صاحب، تو انہوں نے بنو کے لیے جب وہ دور حکومت تھا MMA کا، تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. وہاں پہ یونیورسٹیز بنائی ہے، میڈیکل کالج بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ فیمیل ایجوکیشن کو بہت ترجیح دی ہے، ان کے لیے کالجز اسکولز بنائے گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی زاہد اکرم درانی صاحب نے کلام بی بی کے نام سے یونیورسٹی بنائی ہے بنو میں، جو بہت بنو کے جنوبی اضلاع جو ساؤدرن ریجن کہتے ہیں، اس سب ساؤدرن ریجن کی بچیاں وہاں پہ آتی ہیں ہماری بہنیں، اور وہاں سے موٹیویٹ ہوتی ہے اور اسٹڈی کرتی ہو. ماشاء اللہ اللہ پاک کرے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے ڈرگس کا بھی بہت زیادہ وہاں پہ پرابلم ہے. ڈرگس کا جو پرابلم ہے، بندے جو ہیں یہاں پہ جو ان کو جابز نہیں ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں مینٹلی ٹارچر ہو کے ڈگری لے کر، تو وہ کسی جگہ پہ جاب نہیں ملتی تو وہ چل جاتے ہیں، یا ڈرگز ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں یا انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہم نے یوتھ کو، جب میں وہاں پہ ناظم تھا تو ہم نے وہاں پہ سیمینارز بلائے، تو میں نے اپنی سٹوری سنائی، پھر میرے اور دوست ہیں ان کی سٹوری سنائی. میں نے کہا دیکھو، ڈو اسٹرگل، آپ کو جاب نہیں ملی، اللہ پاک نے آپ کا سر نصیب آپ نے وہاں بزنس میں پہ نوکری کے مواقع کتنے پیدا کیے، یا اس وقت آگے آپ کا کیا پلان ہے کہ ان امپلائمنٹ کو کم کیا جائے؟ ٹھیک ہے، موٹیویشنل اسپیچ تک انہیں مل گئی، انہیں آپ نے سٹوریز بھی سنا دی، لیکن ان کو نوکری کے مواقع ملیں گے تو ان امپلائمنٹ ختم ہوگی، اور جب کسی کو نوکری مل جائے گی تو اس کی انگزائٹی بھی ختم ہو جائے گی، ڈرگس سے بھی نکل آئے گا، آف کورس وہ اپنے کام پہ توجہ دینا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے کیا لاہ عمل آ گیا آپ کا؟ میں اسی پہ آ رہا تھا. اچھا، تو یہ اس کے لیے دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جاب پہ نہیں جائیں گے تو آپ اسپائل ہو گئے، آپ جاب پہ نہیں جائیں گے تو آپ بزنس پہ آئیں، چھوٹے سے سٹارٹ کریں، اللہ پاک آپ کو اس میں بہت زیادہ دے گا. سر جس بندے نے لاکھوں روپے ڈگری پہ لگا دیے ہوئے ہیں اور اس کے پاس انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، جاب کے لیے اس نے ساری محنت کی ہوئی ہے، اس نے جاب کرنی ہے، جاب ملے گی تو ہو سکتا ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ اکٹھی کر سکے، ایسا ہی ہے. اور اگر اسے پہلے دن سے جاب ہی نہیں ملی، لاکھوں روپے وہ یونیورسٹی میں لگا کے آ گیا، دین دیکھیں ہمارے جو حکومت تھی جو آئی تھی، تو اس میں تو ہم یہاں پہ یونیورسٹیز لائے ہیں، پاسپورٹ آفس لائے ہوئے ہیں، میڈیکل کالج ہے، تو اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو نوکریاں بھی مل گئی نا. اسکول کالجز لائے تو اس میں بھی نوکریاں ملی ہیں. میں ایز اے تحصیل ناظم تھا، اگر مجھے کوئی اللہ پاک آگے کرے کوئی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو اور بھی موقع فراہم کریں گے. لیکن ابھی آپ کو میں نے جیسے کہا کہ KP میں حکومت، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپوزیشن میں بندہ بیٹھا ہو تو اس کی سنی نہیں جاتی. جو گورنمنٹ کے بندے ہوتے ہیں، آپ حکومت میں آ گئے، جی لیٹس سپوز آپ حکومت میں آ گئے، ہاں ویری گڈ، دین کیا لاہ عمل ہے؟ تو جب ہم حکومت میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ کمپنیز لائیں گے. یہاں پہ ہمارے بنو میں تیل آئل نکل رہا ہے، منرلز بہت زیادہ ہیں، ان کی کمپنیاں لائیں گے. ان کی کمپنی کے ساتھ ہمارے بنو کے لوگوں کو روزگار ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. جس علاقے میں ترقی ہوگی تو اسی علاقے کے لوگوں کو ملے گے. وہاں پہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ کریں گے تو اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو موقع ملیں گے جاب کے. اس سے پہلے جو یونیورسٹیز آئی ہوئی ہیں، میڈیکل کالج آیا ہوا ہے، تو ان سے تو بہت سے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو گئے نا. ڈگری لیں گے کہیں نہیں کہیں تو جاب ملے گی، نہیں اپلائی کریں گے، تو اس سے بہت زیادہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں. ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ، ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس سے سر بنو میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ایزی ہے یا مشکل ہے؟ اچھا، بنو میں لا اینڈ آرڈر سچویشن آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو جان ہے تو جہان ہے، بالکل ایسے ہی. سب سے پہلے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بنو کے مشران کام کر رہے ہیں، ہمارے مشران بھی کر رہے ہیں، آج بھی جرگہ ہوا ہے. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہوگی تو اس کے بعد امپلائمنٹ بھی ختم ہوگی، اس کے بعد ڈیولپمنٹ ورکس بھی ہوں گے. یہ نہیں ہے آج کل تو ہمارے علاقے میں واٹر ڈرلنگ پمپ جو ہے وہ لوگ زیادہ تر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ آپ نہ کریں، آپ روڈز پہ توجہ دیں. جو پچھلے روڈ بنے ہوئے ابھی تک روڈ سارے ٹوٹ گئے تو کوئی توجہ نہیں دے رہا. انشاءاللہ اللہ پاک. تو اس کے لیے آپ نے کہاں کہاں آواز اٹھائی ہے؟ اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے، جو بنو کے ہمارے جرگہ ہے، قومی جرگہ ہوتا ہے، اس میں آواز اٹھائی ہے. جو ہمارے بنو کے ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ آواز اٹھائی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے بنو میں روڈز بند تھے، تو وہ تقریباً 2-3 منتھ سے بند تھے، تو بہت زیادہ تکلیف تھی، سارا بنو جیم تھا. تو ہم نے آواز اٹھائی ہے، ہمارے مشران نے اٹھائی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے روڈز کھول دیے.
روڈز کھولیں تو بنو کی عوام کو بہت زیادہ بینیفٹ ملا ہے. اچھا انشاءاللہ ابھی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, جرگہ کریں گے کہ اللہ پاک اس کو بہتر بنائے. بہتر بنے گا انشاءاللہ, بنو بہتری کی طرف جائے گا. بنو کے ینگ لوگ جنریشن کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ینگ جنریشن کو یہ میسیج دیں گے, دیکھیں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملی تو آپ اسٹرگل نہ کریں. اسٹرگل سب سے مسٹ ہے. دیکھیے آپ آج کل تو آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے, نیٹ پہ بیٹھیں گے, آن لائن بزنس کریں. آن لائن کتنے بزنس میں سیکھ سکتا ہوں جو میں ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ اسکل بیسڈ کوئی کام کر سکیں گھر بیٹھ کے. جی میڈم, اسکلس تو بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے حکومت کو چاہیے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ آئیں, ہمارے بچوں کو اسکلس کے ورک شاپ دیں, ورک شاپ کریں, سیمینارز کریں, تو اس کے ساتھ لوگوں میں جو ہے ان کا جو اسکلس بھی بڑھیں گے. ان میں خود کرے جائے گا کہ دیکھو یہ دوسرا کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا. تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, ہم حکومت میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کریں گے. نہیں ہے تو پھر بھی کر رہے ہیں کیونکہ عوام ہماری ہے, ہمارا ضلع ہے, ہم اپنے ضلع کی بہتری کے لیے سب کچھ کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. تو خواتین و حضرات, آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان شخصیت موجود تھی جنہوں نے بہت کم عمری میں کاروباری دنیا میں, بزنس میں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں, انجینئرنگ کے شعبے میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں تو آف کورس آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آج ہی اپنے لیے سٹیپ لیں تاکہ کل کو آپ بھی اپنی ایک پہچان بنا سکیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.